ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मुझे गुफ्तगू करनी है। ख़वातीन व हज़रात, कबल इससे कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, आप सबसे हमेशा की तरह पहले की तरह वही गुजारिश, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी तवाना आवाज़ बने और आपके दिल की बात आप तक पहुँचे, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हालिया मामलात खुले हैं ख़वातीन व हज़रात, ये जो मुबैना तौर पर जो इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान के दरमियान, ये एक अभी इब्तदा है और इसकी इंतहा क्या होगी ये अभी कुछ ये कहना अभी कबल वक्त है। लेकिन कल की जो इख्तलाफी डाइसेंटिंग नोट्स लिखे गए दो मोअज़्ज़िज़ जज साहबान की तरफ से, डिटेल जजमेंट आने से पहले ख़वातीन व हज़रात इन्होंने जो है अपने डाइसेंटिंग नोट्स लिखे। अब इन डाइसेंटिंग नोट्स के अंदर जो इंतहाई खतरनाक इन्होंने जो लैंग्वेज यूज की है, ये लैंग्वेज क्या है, इन्होंने बेसिकली आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर इन 8 जजेस के ऊपर एक हमला कर दिया है और पार्लिमान को और बराह रास्त बिलवास्ता या बिलावास्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंसाइट किया है, उकसाया है कि ये जो 8 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का जो फैसला आपको सादिर किया है, इसको कतई तौर पर ना माना जाए और इसको मानने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। कोई भी सिंगल पर्सन हो, पार्लिमान के अंदर बैठा हुआ कोई एमएनए हो या कोई वकील हो या आपका अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठा कोई मुअज़्ज़िज़ जज हो, वो उससे इख्तलाफ कर सकता है, उसके ऊपर तनकीद कर सकता है। लेकिन कतअन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोई भी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यूनानिमसली आर्डर के तौर पर पास कर दे, वो फिर बाइंडिंग है हर जी शऊर शख्स के ऊपर। जैसे कानून एक आम इंसान के ऊपर कानून का इतलाक होता है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे जो जज साहबान हैं उनके ऊपर भी ख़वातीन व हज़रात कानून का बिल्कुल उसी तरह से इतलाक होता है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को जो है वो मानने के पाबंद है। तो कल की बात है, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के हर बेंच के अंदर जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब होते थे, जस्टिस जनाब एजाजुल हसन साहब रूह रवा होते थे जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के साथ। फिर क्या हुआ, फिर काजी साहब ने जनाब वाला जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली हर जवाब मैं जो मेरे पास दस्तियाब मवाद है उस बेस पर ये मैं बात कर रहा हूँ। तो काजी साहब फायज साहब ने ये बात की थी, अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात को आप लोगों की के मुताबिक लेकर चलूं, तो फिर जो है मुझे इन 2 जज साहबान से हमें इस्तीफा चाहिए होगा, इनकी छुट्टी करवानी होगी, ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी एक पूरी पावर इस्तेमाल कर सकूं, अपनी पूरी एक जिसे कहते हैं कि अपनी एक पूरी स्ट्रेंथ जो है वो इस्तेमाल कर सकूं। तो फिर उसके बाद तशमीम फलक ने यह नज़ारा देखा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो कि बड़े बेहतरीन कमाल जज थे, एक बाकमाल जज थे, और उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के ऐसे जजमेंट्स जो है उन्होंने जो पास की हैं और उनके हवाले आने वाले पाकिस्तान के अदालत तारीख के अंदर हमेशा दिए जाएंगे। तो उनके साथ फिर क्या हुआ आप सब जानते हैं। फिर जस्टिस जनाब एजाजुल हसन साहब को रिटायर्ड होना पड़ा, तो क्यों रिटायर्ड हुए अब सब जानते हैं। तो फिर आज ये जो धड़ाबंदी इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो चल रही है, आज डेफिनेटली ये मकाफात अमल है। आज जनाब जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है जो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, जो आज उनके साथ जो मामलात अदालत के अंदर पेश आ रहे हैं, ख़वातीन व हज़रात ये शाखसाना है उसी जनाब वाला ब्लैकमेलिंग का और उसी जनाबे वाला एक शीशा पलाई हुई दीवार का, तो खुद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने शीशा पलाई हुई दीवार बनकर सामने खड़े हुए और उनके हर फैसले के अंदर जो है उनके दरमियान उनके साथ सामने आकर उनके फ्रंट पर आकर कन्फ्रंट किया और हमेशा ये डाइसेंटिंग नोट्स लिखते थे। फिर जो है वो अपने बेंचेस से अलग हो जाते थे। फिर जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखते थे। ये सारी चीजें जो है इस तारीख का हिस्सा है ख़वातीन व हज़रात। तो अगर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ ये सब कुछ हो सकता है, जस्टिस जनाब जो है एजाजुल हसन साहब जो मोस्ट सीनियर जज थे और काजी फायज ईसा साहब के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हलफ उठाना था, अगर उनके साथ ख़वातीन व हज़रात ये सब कुछ हो सकता है, तो आने वाले मुस्तक़बिल में काजी फायज ईसा साहब के रिटायर होने के फौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
کوئی بھی وکیل یا کوئی بھی ایسا شخص جو ان جج صاحبان کی رائے سے جو ہے وہ اختلاف رکھتا ہے اور ان کو پسند نہیں کرتا، اور ان کے فیصلے کے اندر انہوں نے جو کل انہوں نے ڈائسینٹنگ نوٹ انہوں نے جو جاری کیا ہے، جو اپنا فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس فیصلے کے اندر جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، تو ان دو جج صاحبان کو بڑے آسانی سے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کارروائی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور مستقبل کے اندر جیسے جسٹس اپنا قاضی فائزہ صاحب نے، جسٹس جناب مظاہر اکبر نقوی صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان چھڑوائی، جیسے جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو جو ہے وہ سائڈ پر کیا گیا، تو خواتین و حضرات آنے والے مستقبل میں یہ دونوں جج صاحبان بھی جو ہے یہ بھی سائڈ لائن ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ آج کا میرا ویلاگ آپ ریکارڈ کر لیں۔ بہرحال خواتین و حضرات، یہ عدالتی محاذ کے اوپر جو جج صاحبان کے درمیان جو اختلاف ہے، اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے خواتین و حضرات۔ اور کل فائنلی اب 6 اگست ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ ہر صورت میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہونے والے وہ 42,000 ارکان جو ایفیڈیوٹ جمع کروائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو 39% جنہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس الیکشن کے دوران ہی الیکشن اس پہ نامینیشن پیپرز فائل کرتے ہوئے اپنے ایفیڈیوٹس پی ٹی آئی کی طرف سے جمع کروائے تھے، ان سب کو مخصوص نشستیں الاٹ کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیڈ لائن 6 اگست کے مطابق اپنی ویب سائٹ کے اوپر خواتین و حضرات جاری کرنی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کل یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو سب کچھ کارستانیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے، تو یہ فیصلہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ماننے تو نہیں جا رہا۔ بہرحال اس کے اوپر اب کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ خبر ہے جناب سندھ سے، آپ کو سندھ میں لے کر چلتے ہیں، اور سندھ کے اندر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکو راج ہے، سندھ کے اندر آپ ایک وڈیرا کلچر ہے، وڈیرا شاہی ہے سندھ کے اندر، سندھ کا ہاری، سندھ کا غریب جو ہے وہ پس گیا ہے، اور سندھ کے اندر بلاول زرداری صاحب کے جو ہے وہ لچھن ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ یہ جو پکچر کے اندر آپ جو موصوف شخص دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے جناب سعید غنی صاحب، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں جناب بلدیات کے۔ جناب یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں جناب کہ سندھ حکومت کے پاس اگر زیادہ بارش ہو جائے تو پانی کے نکاسی آپ کرنے کے لیے اور بارش سے نمٹنے کے جو انتظامات ہیں، وہ سندھ حکومت کے پاس کوئی خاطر خواہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ دعا کریں کہ بارش نہ ہو، اور سندھ حکومت کو خواتین و حضرات جو ہے وہ اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مطلب اگر بارش ہو سندھ کے اندر تو پھر سندھ کا کیا حشر ہوگا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ مطلب سعید غنی صاحب کے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم انتظام کریں گے، اور ہمارے انتظام نہ کرنے کی وجہ سے جو سندھ کے جو عوام ہے وہ بارش سے بھی جو ہے وہ اللہ ان کو محروم رکھے، اور اگر بارش ہو جائے تو پھر وہ سندھ کی عوام جانے، اور پھر اللہ میاں جانے، اور پھر قوم کی دعائیں جانے۔ بھائی سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کب سے حکومت کر رہی ہے؟ 2007 سے لے کر 2013 تک مسلسل 5 سال سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی۔ خواتین و حضرات، پھر سن 2013 کے بعد سن 2018 تک سندھ کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی، پھر سن 2018 سے لے کر سن 2024 تک جی ہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ حکومت کی۔ کوئی اور جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو چیلنج کرنے والی نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد سن 2024 کے بعد اب 20واں چوتھا سٹیپ، مطلب اس ٹرم، یہ جو الیکشن ٹرم، یہ جو اس وقت کی جو ٹرم جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، 20 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو جائیں گے سندھ کے اندر مسلسل جو ہے وہ اقتدار کے اندر آئے ہوئے، اور اس 20 سالوں کے اندر جو سندھ کی تباہی ہوئی ہے، جو سندھ کی عوام کی تباہی ہوئی ہے، تھر میں آج بھی بچے غذائی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ مر رہے ہیں۔ تھر کے اندر جناب والا آج بیماریاں عام ہیں۔ آج پاکستان کے اندر، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے اندر جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے، نکاسی آب کرنے کے لیے کوئی مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے۔ اب ان 20 سالوں کے اندر خواتین و حضرات آپ کچھ نہ کچھ تو بدلا ہوگا، یقیناً بہت کچھ بدلا۔ جو بدلا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جناب اکاؤنٹس بدلے، پہلے اگر وہ کروڑوں میں تھے تو پھر اربوں میں گئے، پھر اربوں خربوں میں گئے، پھر اربوں ڈالرز میں گئے، اور پھر جناب وہ ساری ایان علی والے سٹوریز اور جناب وہ اومنی گروپ اور یہ ساری کارستانیاں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے سر انجام دی، وہ یہ آپ سب جانتے ہیں۔ ابھی سن 1970 کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو نانا محترم تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ اپنے الیکشن کمپین کے اندر خواتین و حضرات نعرہ لگاتے تھے کہ روٹی، کپڑا اور مکان ہر غریب کو ہم دیں گے،
آج کہاں 2024 اور کہاں 1970۔ 1970 کے بعد آج نانا کے نواسے خواتین و حضرات جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس الیکشن 2024 کے اندر بھی اپنے الیکشن کمپین کے اندر وہی نعرہ دوہرا رہے تھے کہ روٹی کپڑا اور مکان ہم عوام کو دیں گے۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، دنیا جناب والا ٹیکنالوجی کی طرف چلی گئی ہے، دنیا پتہ نہیں کہاں پر لیڈنگ مینوفیکچرنگ اس کے اندر ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے اندر چلی گئی ہے، اور ہم سندھ کے عوام کی یہ قسمت ہے کہ سندھ کا ہاری، سندھ کا کسان، سندھ کا غریب آج بھی روٹی کپڑا اور مکان کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے، آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، کتنی کمال زبردست پارٹی تھی پیپلز پارٹی، جو کہ چاروں صوبوں کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا زبردست فارمیشن کی تھی اس پارٹی کی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا زبردست اس کا مینجمنٹ سسٹم اس کا بنایا تھا کہ چاروں صوبوں کے اندر جہاں کہیں بھی آپ جاتے تھے پیپلز پارٹی آپ کو حتماً ہر صورت میں ایگزسٹ کرتی ہوئی خواتین وزارت آپ کو ملتی تھی۔ پھر چشمے فلک کے نیچے یہ نظارہ عوام الناس نے دیکھا کہ وہی پارٹی آج نہ صرف انٹیریئر سندھ تک جو ہے وہ محدود ہو گئی ہے، بلکہ میں آج یہ کہنے پر جو ہے وہ میں مطمئن ہوں، یہ کہتے ہوئے میں یہ کہنے پر جو ہے وہ 100% مجھے یقین ہے کہ آج اگر پاکستان کے اندر فری فیئر الیکشن ہو جائیں، جو کہ جس کی مجھے امید نہیں ہے، اور جھرلو نہ پھرے خواتین و حضرات، تو میں آج آپ کو ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، خواتین و حضرات، پاکستان پیپلز پارٹی شاید اپنی آخری ٹرم پاکستان کی سندھ کے جو صوبہ ہے اس کے اندر گزار رہی ہے۔ اگر فری فیئر الیکشن ہو جائے خواتین و حضرات، پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اگلا الیکشن ہار جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف وہاں سے جیت جائے گی۔ اگر پی ٹی آئی تھوڑی سی وہاں پر محنت کر لے، جو کہ مجھے پی ٹی آئی سے امید نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے یہ کہ انٹرنل لیڈرشپ ہے، اور یہ اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے الجھنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہ سب ان میں ہر ایک بندہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف جو سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو چیلنج کرے گی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آج سب سے بڑا جو ترہ امتیاز وہ یہی ہے، آج میرے کچھ دوست جو فیس بک کے اوپر بیٹھ کر پیپلز پارٹی کو جناب ڈیفینڈ کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت بنے گی زرداری صاحب کے علاوہ نہیں بن سکتی، کوئی بھی حکومت گرے گی زرداری صاحب کے علاوہ نہیں گرائی جا سکتی۔ مطلب آپ لوگوں نے آج ایکسپٹ کر لیا ہے کہ پاکستان کے اندر وفاق لیول پر زرداری صاحب اپنا تو کوئی حکومت بنا سکتے ہیں اور نہ ہی جناب والا کوئی حکومت توڑ سکتے ہیں۔ زرداری صاحب آج ایک چابی والے کھلونے کے طور پر خواتین و حضرات آج جو ہے وہ مختلف جو مقتدر حلقے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور ایک ایسی جماعت جو وفاق کی جماعت تھی، جو چاروں صوبوں میں ایگزسٹ کرتی تھی، آج وہ جماعت جناب حکومتیں توڑنے کے لیے اور حکومتیں بنانے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو کہاں بے نظیر کی پارٹی، کہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی، اور کہاں جناب یہ آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی، ستیہ ناش پھیر کر رکھ دیا ہے اتنی زبردست پارٹی کا۔ تو اگر یہی آپ کا ترہ امتیاز ہے تو پھر آپ سے بڑی تو باپ پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی، وہ بھی تو اسی کام کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ کسی بھی حکومت کے اندر ان کو جو ہے وہ فٹ کر دیا جائے۔ جیسے آلو کی جو سبزی ہے وہ ہر سبزی کے اندر فٹ ہو جاتی ہے، وہ گوشت کے اندر بھی فٹ ہوتی ہے، وہ سبزی کے اندر بھی فٹ ہوتی ہے، اس کو آلو کو ہم اکیلے بھی بنا کے جناب والا ہم کھا سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی بھی جناب والا باپ پارٹی کی طرح ہے، اس کو جہاں فٹ کر دو، جس کی حکومت میں گھسا دو، جس سے نکال دو، جس کو گرا دو۔ اور ایم کیو پاکستان بھی کچھ اسی طریقے سے، تو ایک ایسی پارٹی جو وفاقی لیول کی پارٹی ہوتی تھی، خواتین و حضرات زرداری صاحب نے اس پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔